अस्सलाम वालेकुम। कमाल टीवी से साजिद कमाल आज आपको एक कहानी सुना रहा है जिसका नाम है शैतानी छुरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो की घंटी को क्लिक करें। तो आज मैं शैतानी छुरी की पहली जो है किस्त आपको सुना रहा हूँ। ये 2 किस्तों पर मुश्तमिल है। पहली किस्त मैं आपको सुना रहा हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह इसका दूसरा हिस्सा भी। आज मैं बदस्तूर सुबह की सैर को गया। कमर, टांग और सीने की वर्जिश से फारिग हुआ तो डॉक्टर अली की ये बात याद आ गई कि वर्जिश के तरीक़े ना आए तो दौड़ना सबसे बेहतर है। और इसी तरह गांव के मगरब में दरिया की तरफ निकल गया। दरिया हमारे से 3 किलोमीटर के फासले पे था। क्योंकि छुट्टी का दिन था इसलिए मुझे ज़्यादा दूर तक जाने में कोई फिक्र नहीं थी। कुछ फासले तय करने के बाद मुझे थकावट का एहसास हुआ। मैंने आसपास देखा तो चंद गज के फासले पर घने दरख्तों का झुंड था। मैं वहाँ गया और बैठ गया। अपने आप को सस्ताने के लिए दरख्त से टेक लगाई और पैर फैलाकर आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुल गई। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 7:30 बज रहे थे। मैं उठा और दोबारा रवाना होने वाला था कि मेरी नज़र करीब झाड़ी पर पड़ी जहां पर मुझे काली सी चीज़ नज़र आई। कि मैं झाड़ी की करीब किया और देखा कि खूबसूरत ब्रीफ केस पड़ा है। ब्रीफ केस देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसके अलावा कि यहाँ मेरे सिवा कोई भी नहीं है, फिर भी मैंने देखा कि कोई बंदा तो नहीं है। ब्रीफकेस बगल में दबा दिया और तेज तेज चलने लगा। लेकिन इस बार मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। रास्ते में सोच रहा था कि ब्रीफकेस घर वालों को दिखाऊं या नहीं। हमारे घर में मेरी अब्बू अम्मी के अलावा मेरा बड़ा भाई था जो हमारे गाँव के प्राइमरी स्कूल में मुअल्लिम था। हमारा गाँव ज़्यादा बड़ा नहीं था और शहर से इतना दूर भी नहीं था, इसलिए मैं रोज़ाना गांव से कॉलेज जाता था। कॉलेज में ये मेरा दूसरा साल था। ये सोचती हुई कि ब्रीफकेस के बारे में घर वालों को बताऊं या नहीं, आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि सबसे पहले इसको खोल कर देखूं, फिर फैसला करूंगा कि ब्रीफकेस को छुपाना चाहिए या नहीं। फ़िलहाल मैंने ब्रीफकेस अपने कमरे में मौजूद बिस्तरों के एक बड़े संदूक में रख दिया। रात को घर वाले नमाज और खाने से फारिग होकर सो गए। हमारे घर वाले रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने के आदी थे। मैं अलग कमरे में सोने का आदी था जहां मुझे पढ़ाई के लिए सुकून मिलता था। मैंने आहिस्ता से बिस्तरों वाला संदूक खोला जिसे हम उमूमन ताला नहीं लगाते थे। ब्रीफकेस निकाला और दिल ही दिल में सोच रहा था कि ज़रूर इसमें ढेर सारी दौलत होगी। स्याह रंग का सूटकेस इस तरह लग रहा था कि अभी अभी कारखाने से निकला हो। सूटकेस को मैंने खोलने की कोशिश की लेकिन वो खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार मैंने वो नंबरात घुमाने शुरू किए जो ब्रीफकेस को बंद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन फिर भी वो खोलने का नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने नंबर कोड से बंद किया है। फिर भी मैं नंबरात घुमा रहा था। इस तरह मैं मुसलसल 2 घंटे जद्दोजहद करता रहा। दिल चाह रहा था कि ब्रीफकेस को पत्थर या हथौड़े वगैरह से तोड़ दूं, लेकिन डरता था कि कहीं घर वालों को शोर से कहीं पता न चले। आखिर हिम्मत हार कर ब्रीफकेस को संदूक के ऊपर रखकर सो गया। मैं उमूमन अंधेरे में सोने का आदी था। लाइट ऑफ करके सो गया। अभी आंख लग गई थी कि मेरे कानों में अजीब खरा खरा की आवाज़ें गूंजने लगी। ऐसी आवाज़ें मैंने सिर्फ ईद कुर्बान में सुनी थी जब लोग जानवरों को ज़बह करते हैं। और फिर एकदम आंख खुल गई। आसपास देखा तो कोई नहीं था। लाइट रोशन थी लेकिन कोई दिखाई न दिया। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम हो। उठने के बाद दोबारा नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलता रहा और सोने की नाकाम कोशिश करता रहा। फिर न जाने दिल में क्या ख्याल आया, वैसी भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि एक बार फिर ब्रीफकेस खोलने की कोशिश की जाए। ब्रीफकेस उठाकर अपने सामने रखा और नंबर घुमाने लगा। इसी लम्हे मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ब्रीफकेस खुल गया। अब मेरा तजस्सुस और भी बढ़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मैंने पूरा ब्रीफकेस खोला। अब मेरी आंखें हैरत से फैलने लगी। ब्रीफकेस में दौलत की बजाय एक चमकदार छुरी थी जो चमक रही थी। मैंने ऐसी छुरी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो किसी मोती के मानन चमक रही थी। मैंने छुरी उठाई, खासी बारी और तेजदार थी। छुरी के अलावा ब्रीफकेस में और कोई चीज़ नहीं थी। अब मैंने छुरी जल्दी से दोबारा ब्रीफकेस में रख दी और ब्रीफकेस को अपना कोड नंबर देकर बंद किया जिसे मेरे बगैर कोई नहीं खोल सकता था। ब्रीफकेस को चादर में लपेटकर बिस्तरों वाले बड़े संदूक में रख दिया। इस रात मैं सुबह तक इस छुरी के बारे में सोच रहा था। कॉलेज में भी इसके बारे में फिक्रमंद था। खैर इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। मैं ये वाक़या भूल सा गया, लेकिन किसी को भी इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। एक सुबह मैं उठा तो पूरे गाँव में कोहराम मच गया था। मैंने माँ से पूछा, अम्मी ये शोर कैसा है, क्या हुआ है? माँ ने कहा, बेटा वो प्राइमरी स्कूल के चौकीदार
کرمو کو۔ میں نے کہا کیا ہوا کرمو کو؟ کل شام کو تو مجھ سے ملا تھا۔ انہوں نے کہا رات کو کسی نے اس کو بڑی بے رحمی سے ذبح کیا ہے۔ کیا ہوا اس کو؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ کہہ کر میں جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا، اسکول کی طرف گیا جو ہمارے گھر سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ وہاں پہنچ کر بہت لوگ جمع تھے، جس میں میرے والد اور بڑے بھائی بھی موجود تھے۔ میرے بڑے بھائی اسی اسکول میں معلم تھے۔ میں لوگوں کو دھکیلتا ہوا اندر کیا۔ ایک لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ کرمو چوکیدار چارپائی پہ پڑا تھا اور اس کا سر دڑ سے بالکل کٹ کر جدا ہو گیا تھا۔ میں اس دن کالج نہیں گیا۔ کرمو کا جنازہ ادا کیا۔ جنازے سے آ کر میں چارپائی پہ لیٹ گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کرمو چاچا کو کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ پولیس نے اس واقعے کی تفتیش شروع کی۔ انہوں نے پورے گاؤں والوں سے کرمو کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ خیر دن گزرتے گئے، لوگ اس واقعے کو بھول سا گئے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، کالج میں سردیوں کی چھٹیوں کا اعلان ہوا۔ ساتھ ہمارے گروپ کے لڑکوں نے اسی رات کو کالج میں میوزک کا پروگرام منعقد کیا تھا۔ تمام رات ناچ ڈانس اور قہقہوں سے لطف اندوز ہوئے۔ میں چونکہ روزانہ گھر سے کالج جاتا تھا، اس لیے چند کتابیں اٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب گاؤں پہنچا تو ہمارے گھر کے سامنے لوگوں کا بھیڑ تھا اور سارے لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ جب میں لوگوں کے پاس پہنچا تو میں نے ان کو مخاطب ہو کر پوچھا کیا ہوا؟ وہ چپ تھے۔ میں نے پھر پوچھا آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے کچھ شک ہوا تھا، لیکن ان لوگوں میں سے کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میں نے بھی دوبارہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور سیدھا گھر کی طرف دوڑا۔ ہمارا گھر بھی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو لوگ خود بخود میرا راستہ چھوڑ رہے تھے۔ جب میں نے دیکھا تو میرا جسم، آنکھیں، دماغ، روح سب ساکت ہو گئے۔ میرے ماں باپ اور بڑا بھائی تینوں چارپائیوں پر پڑے تھے اور تمام کے گلے کٹے ہوئے تھے۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ اسی لمحے لوگوں نے مجھے سہارا دیا اور لوگوں سے صرف یہ الفاظ سنے بیچاروں کو بڑی بے دردی سے ذبح کیا گیا ہے، جس طرح انہوں نے چوکیدار کو قتل کیا تھا۔ اس دن میں غم سے نڈال تھا اور سارا دن مجھ پر دورے پڑ رہے تھے۔ والدین اور بھائی کو دفن کیا گیا، لیکن مجھے جنازے کی خبر تک نہ رہی کیونکہ مجھ پر سختہ طاری ہو گیا تھا۔ اسی رات میرے چچا میرے ساتھ تھے۔ رات کو میں بے خودی کی حالت میں تھا اور دوسرے دن دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے رات کو مکمل طور پر فیصلہ کیا کہ دشمن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ دشمن کو ختم کرنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچانک میرے دل میں چھری کا خیال آیا جو مجھے بریف کیس سمیت ملی تھی۔ میں نے صندوق کھول کر بریف کیس نکال دی۔ بریف کیس کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، گویا کہ میرے پیروں سے زمین کھینچتی چلی گئی۔ میری آنکھیں کھل گئی، اوسان خطا ہو گئے اور منہ کلے کا کلا رہ گیا کیونکہ وہ چھری خون میں لت پت تھی۔ اب وہ بالکل سرخ ہو چکی تھی اور تازہ تازہ خون اس پر جمی ہوئی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا اور پھر یکدم بریف کیس بند کر کے رکھ دی۔ پوری رات جاگ کر گزاری۔ صبح اٹھا تو دوبارہ بریف کیس کھولا۔ بریف کیس کھول کر مجھے اور حیرانی ہوئی کیونکہ اس دفعہ چھری بالکل صاف اور چمکدار تھی، جیسے اس پر خون تھا ہی نہیں۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات جنم لے رہے تھے کہ کون ایسا ہے جو بریف کیس کو کھول کر اس چھری سے واردات کرتا ہے۔ پہلے تو میں نے بریف کیس کو اپنا کوڈ نمبر دیا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی اسے کھول لیتا ہے، واردات کرنے کے بعد چھری خون سے لت پت بریف کیس میں کر بھی لیتا ہے، اور تو پھر یہ خون کیسا ہے اور پھر صاف کیسی ہوئی؟ اب یہ چھری میرے لیے معمے سے کم نہ تھی۔ اس پر اسرار چھری سے ڈر ہونے لگا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ بریف کیس کو وہیں پر رکھ دیں جہاں سے میں لایا تھا۔ چنانچہ صبح ہوتی ہی میں بریف کیس لے کر دریا کی طرف نکل پڑا جو جنگل کے ساتھ ساتھ بہتا ہے۔ وہاں پہنچ کر میں نے بریف کیس وہی جھاڑیوں میں رکھ دی، لیکن نہ جانے دل میں کیا خیال آیا۔ بریف کیس کو دوبارہ وہاں سے اٹھا کر گھنے درختوں کے جھنڈ میں گیا۔ وہاں کچھ مٹی کودنا شروع کر دی۔ تقریباً 1 فٹ گڑھا کود کر بریف کیس اس میں رکھ دی اور وہاں سے روانہ ہوا۔ کافی دن ہوئے، لیکن میں بدستور بریف کیس کے بارے میں سوچتا رہا۔ آخرکار یہ کون سا راز ہے؟ یہ واردات کون کرتا ہے؟ میں والدین اور بھائی کے انتقام کی آگ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ آخر میں انتقام کس سے لوں؟ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا۔ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اور اپنے والدین کے لیے دعا کرتا تھا۔ اس دن میں نے صبح بھی تلاوت کی اور رات کو بھی تلاوت کر کے سو گیا۔ یہ 14ویں کی رات تھی۔ جب درمیانی رات کا سپہر شروع ہوا تو میری چارپائی ہلنے لگی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، اوپر دیکھا شاید زلزلہ ہو، لیکن مجھے سخت حیرانی ہوئی۔ چھت کا پنکھا ذرا برابر بھی نہیں ہل رہا تھا۔ پھر اچانک مجھ پر ڈر طاری ہونے لگا۔
لیکن جلد ہی میں نے اپنے آپ کو قابو کر لیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد پھر کسی کے رونے کی آوازیں آئیں، اس کے ساتھ ساتھ کتوں کی کراہنے اور اونگنے کی آوازیں آنے لگیں، اور پھر یکدم آوازیں بند ہو گئیں۔ میں اپنے آپ کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میرا جسم سرد پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تمام رات میری آنکھ نہیں لگی تھی۔ صبح کو جب میں اٹھا تو گاؤں میں شور تھا۔ میں باہر نکلا۔ گاؤں کے لوگ جوق در جوق ڈاکٹر علی کے گھر جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ وہاں گیا۔ ڈاکٹر ہمارے گاؤں کے سب سے سیانے آدمی سمجھے جاتے تھے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا تو ڈاکٹر علی کا بھی وہی حشر ہوا تھا جو میرے والدین اور بھائی کا ہوا تھا۔ اس کا سر تن سے بالکل جدا تھا۔ اب پورے گاؤں میں دہشت پھیل گئی۔ جب لوگ جنازے سے فارغ ہوئے تو لوگ مسجد میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنے لگے۔ تمام لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس گاؤں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس گاؤں میں اس طرح کے 2 واقعے ہو چکے ہیں اور یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اسی اثنا پولیس پہنچ گئی۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ اب ہم یہاں آ کر خود پہرا دیں گے، اور اسی طرح گاؤں پر پولیس نے پہرا دینا شروع کیا۔ دن گزرتے گئے، کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا یقین بھی ہو گیا کہ معاملہ اب نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو میں بریف کیس دفن کر چکا تھا اور دوسرا پولیس کا پہرا۔ لیکن ایک رات وہی کچھ ہوا جو میرے وہم گمان میں بھی نہ تھا۔ اس دفعہ پولیس کانسٹیبل کی لاش چوراہے پر ملی، جس کا سر تن سے جدا تھا اور منہ بھی کھلا ہوا تھا، زبان نکلی ہوئی تھی۔ اب گاؤں میں دہشت پھیل گئی اور بہت سے لوگوں نے عارضی طور پر گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں کی طرف رخ کیا۔ دوسرے دن شہر سے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار آئے۔ پولیس کے اعلیٰ آفیسر کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے۔ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک معمہ بن چکا تھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ آخر ہمت ہار کر سوچنے لگا۔ یکایک کسی خیال سے میں چونک گیا اور کسی امید نے میری آنکھیں موتیوں کی طرح چمکائی۔ میں گزرے ہوئے تمام حالات کو ملاتا رہا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کیونکہ ہمارے گاؤں میں یہ 4تھا واقعہ تھا، جبکہ یہ سارے واقعات 14ویں کی رات کو ہوئی۔ اب میں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ مسجد میں اکٹھے ہوئے، میں بھی مسجد میں تھا۔ سب لوگوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ہم سب عارضی طور پر یہ گاؤں چھوڑ دیں گے۔ جب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلتا ہم سب اس گاؤں میں نہیں آئیں گے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے آفیسر نے گاؤں میں پہرا دینے کی پیشکش کی، تفتیش اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھی تجویز دی، جسے سب لوگوں نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ پولیس نے گاؤں میں پڑاؤ ڈالا، لوگ چلے گئے، لیکن میں کیسے جا سکتا تھا؟ صرف میں ہی تو تھا جو اس بارے میں تھوڑا بہت معلومات رکھتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ پولیس والوں کو یہ بتا دوں، لیکن پھر نہ جانے کیوں یہ خیال ترک کر دیا، اور اسی طرح میں نے اس راز کو سینے میں چھپانے کو ترجیح دی۔ آج شام کو میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا جہاں میں نے بریف کیس کو دفن کیا تھا۔ آخر ہمت باندھ کر دریا کی طرف روانہ ہوا۔ اب میں نے انسانیت کو بچانے کی قسم کھائی تھی، جس کے لیے مجھے اپنی زندگی سے ہاتھ کیوں نہ دھونے پڑ جائیں۔ وہاں پہنچ کر میں نے درختوں کے جھنڈ کے نیچے کچی مٹی کریدنا شروع کر دی۔ چند منٹ کے بعد بریف کیس دکھائی دی، بالکل اسی طرح پڑا تھا جس طرح میں نے دفن کیا تھا۔ اندھیرا چھانے کے باوجود بریف کیس صاف طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ جب میں نے بریف کیس کھولی تو چوری خون میں تھر پڑی تھی۔ چوری زمین پر رکھ دی اور نہ جانے مجھے کیا خیال آیا۔ میں بریف کیس کے کپڑے کو پیندی سے جدا کرتا گیا۔ بریف کیس کے پیندی کے کپڑے کے نیچے مجھے کاغذ کا ٹکڑا ملا، جسے میں نے نہایت احتیاط سے نکالا۔ اندھیرا کم تھا لیکن پھر بھی اس کو پڑھنے سے قاصر تھا، اس لیے کاغذ کو جیب میں رکھ کر چوری بریف کیس میں ڈھک دی اور بریف کیس کو پھر دفن کر دیا اور جلدی گھر روانہ ہوا۔ اس کہانی کا دوسرا حصہ میں بہت جلد آپ کو سناؤں گا۔